3 दिन तक कोई ऐसा वाकया ना हुआ तो हम चमड़े के ऊपर लिख कर काबे की दीवार से लटका देंगे कि सबसे झूठा खानदान बनो हाशिम है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब घर गया तो मुझे औरतों ने सख्त कोसने दिए कि वो बदबख्त पहले तुम्हारे मर्दों पे बात करता था, अब औरतों पर भी बातें करने लग गया। कहते मैं गुस्से से निकला, मेरा ख्याल था जब मिलेगा अगर कोई बात करेगा तो फिर मैं उसको खूब जवाब दूंगा। यूं ही मैं सेने हरम में दाखिल हुआ तो अबू जहल भाग रहा था। मैं समझा कि शायद मेरे से डर के भाग गया, लेकिन माजरा कुछ और था। जमजम गफारी आ पहुंचा था और वो एक ऊंचे टीले पे खड़ा हो गया था। उसने अपने ऊंट के कान काट दिए थे, नाक काट दी और अपनी कमीज पीछे से फाड़ दी और जोर जोर से कहा अल्लतीमा अल्लतीमा ए अदरिकुल लतीमा, और तुम्हारा काफिला लुट गया, तुम्हारा काफिला लुट गया, अलगौस अलगौस, मदद को पहुंचो, मदद को पहुंचो। कहते हैं भगदड़ मच गई, क्योंकि उस काफिले में पूरे मक्के के लोगों ने माल लगाया हुआ था। लिहाजा जल्दी जल्दी वो जंग की तैयारियां करने लगे और 3 दिनों के अंदर अंदर वो मक्के से कूच कर गए। अभी एक मंजिल पे पहुंचे थे कि अबू सुफियान का कासिद आ पहुंचा कि हम बखैरियत गुजर आए हैं, तुम वापस हो जाओ। सारे साहिब लोगों ने मशवरा दिया, लेकिन अबू जाल कहता था ना, हमने बदर में जाना है, 3 दिन तक वहां हमने क्याम करना, वहां शराबें पियेंगे, वहां जश्न मनाएंगे, पूरे अरब पे हमारी धाक बैठेगी। उसे बड़े लोगों ने समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार न हुआ। हर मंजिल पे हर रोज कोई ना कोई सरदार दावत करता, 9 या 10 ऊंट ज़बह करता और ये काफिला आगे बढ़ रहा। उधर हुजूर ने सहाबा को जमा किया, मुट्ठी भर जमात, एक छोटा सा घोंसला जो तैयार किया था, एक छोटी सी कायनात और दुनिया जो हुजूर ने तैयार की थी। हुजूर ने फरमाया सहाबा मुझे मशवरा दो, अशीरु अलैया अय्युहन्नास, लोगों मुझे बताओ क्या किया जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अर्ज की हुजूर आप जो चाहें हम आपके साथ हैं। हजरत मिक़दाद ने अर्ज की हुजूर आप बरकुल गिमात तक भी जाना चाहें तो हम आपका साथ देंगे। हुजूर ने फरमाया मुझे मशवरा दो। अबू बकर और उमर ने अर्ज की ए हादी दौरा, हमारे मालो जां औलाद सब कुछ आप पर कुर्बान। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। उठे मिक़दाद अर्ज की है सरवरे आलम, नहीं है कौम मूसा की तरह कह देने वाले हम, हमारा फख्र ये है हम गुलामाने मोहम्मद हैं, हमें बातिल से क्या डर ज़ेरे दामाने मोहम्मद। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया शीरू अलैया अय्युहन्नास, लोगों मुझे मशवरा दो। हजरत उमर फारूक फिर उठे तो हुजूर ने फिर कहा शीरू अलैया अय्युहन्नास, लोगों मुझे मशवरा दो। तो हजरत साद बिन मुआज उठे, अर्ज की शायद हुजूर की मुराद अंसार से है। अदब से अर्ज की अंसार हैं हम या रसूल अल्लाह, गुलामाने शहे अबरार हैं हम या रसूल अल्लाह। अगर इरशाद हो बहरे फना में कूद जाएं हम, हलाकत खेज गर्दा बेबला में कूद जाएं हम। नबी का हुक्म हो तो फांद जाएं हम समंदर में, जहां को महव कर दें नाराए अल्लाह अकबर में। ये कुरैशे मक्का तो क्या चीज हैं, देवों से लड़ जाएं, सनाने नेजा बन के सीनाए बातिल में गड़ जाएं। हुजूर आपका हुक्म तो हो। आका करीम अलैहिस्सलाम खुश हो गए, फरमाया चलो बदर की तरफ पेशकदमी हुई। 313 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला जब मदीने से निकला तो अजीब हालत थी। मुख्तसर सामान था, 2 घोड़े, 6 ज़िरहें, 8 शमशीरें। पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। मुसलमान जब निकले ना तो उनके पास तलवारें भी 8 थी और वो भी मुअर्रिखीन लिखते हैं सलामत नहीं थी। किसी का दस्ता टूटा हुआ था, किसी की नोक नहीं थी, कोई जहर में बुझने वाली थी। और 2 घोड़े थे, 70 ऊंट थे और 6 ज़िरें थी। जिनके पास तलवारें नहीं थी उन्होंने खजूरों के डंडे तोड़ लिए। अल्लाह अकबर, कैसा मंजर था, कैसा माहौल था। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर काली कमली वाला था। अजीब रंग था इस लश्कर का, चश्मे फलक ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। फाका मस्त लोग जिनके बदन पे पूरे कपड़े भी नहीं है और दुनिया की उस वक्त की बड़ी ताकत से टक्कर लेने के लिए पूरे जज्बों की फरावानी से जब मदीने से बाहर निकले तो यहूदी अपनी दुकानों पे बैठे हुए थे। इन्हें देखकर कहने लगे मुसलमानों तुम्हारे पास ना कोई असला, ना कोई नेज़े, ना कोई भाले, ना कोई खंजर, ना तेगो तबर, तुम किस रास्ते पे जा रहे हो? आलाते हरबो ज़रब तो तुम्हारे पास है नहीं। तो मुसलमानों ने हुजूर की तरफ इशारा करके कहा
نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہمارا تو آسرا حضور کی ذات ہے، ہم تو حضور کے سہارے جا رہے ہیں، بنا کر اپنے سینوں کی صقر آیات قرآن کو، بظاہر چند تن کے روکنے نکلے تھے طوفان کو۔ یہ چند لوگ میدان کی طرف بڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے 3 اشخاص کے لیے ایک اونٹ مقرر کر دیا کہ باری باری سوار، اور اپنے لیے حضور نے ایک اونٹ تنہا مقرر نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ بھی 2 سوار مقرر کیے، حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خود حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو لبابہ نے عرض کی، حضور ہم اپنی باریاں چھوڑتے ہیں، آپ سوار ہیں۔ فرمایا نہ تو تم میرے سے طاقتور ہو کہ تم چل سکتے ہو پیدل، میں نہیں چلتا، اور نہ مجھے ثواب سے بے نیازی ہے کہ ثواب تمہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے۔ فرمایا اپنی باری پہ تم سوار ہوگے، اپنی باری پہ میں سوار ہوں۔ محبت کے جوش میں یہ قافلہ آگے جا رہا ہے، عجیب حالت ہے، فاقہ مست ہے، کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں، اسی کو چوس کے افطار کر لیتے ہیں۔ راستے کے اندر ایک جگہ آئی مرج الزبیہ، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک صحابی نے کہا سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور ہے انہیں سلام کرو۔ وہ کہنے لگا میں تو نہیں سلام کرتا، میں تو سلام تب کروں گا اگر یہ بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت سلمہ بن سلامہ 9 کی عمر ہے، چڑھتی جوانی، انہوں نے اس کے پاس جا کر کہا یہ بات تو حضور سے پوچھتا ہے، یہ تو حضور کے غلام سے پوچھ لے، وہ بھی بتا دے گا۔ فرمایا نزوت علیہا وفی بطنہا من کا سقلا، حضور نے فرمایا بس کرو، تم نے تو اس کو رسوائی کر دیا ہے۔ لڑتے کئی مناظر آئے، حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر، حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے تو حضور کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا وہی اس کو دے دیا۔ فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ، عکاشہ اس کے ساتھ کرو۔ کہتے ہیں جب یوں لہرایا تو وہ لوہے کی تلوار بن گئی، اور ساری زندگی حضرت عکاشہ کے ساتھ وہ تلوار رہی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں تیر لگا آنکھ کے قریب اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے اپنا لعاب لگایا اور جہاں وہ ڈیلا تھا وہیں رکھ دیا۔ وکان لا یدری ایو عینہ اصیبت، حضرت قتادہ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آنکھ خراب کون سی ہوئی تھی، یعنی دونوں کی روشنی ایک جیسی تھی اور کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا تھا، یہ حضور کے لعاب کی برکتیں تھی۔ ایسا منظر ہے بدر کا، اللہ اکبر، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے فرماتے ہیں میں کھڑا تھا کہ 2 لڑکے آ گئے، 9 عمر، کہنے لگے چچا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے، کیونکہ سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا اس کے گرد تو بہت بڑا دستہ ہے ایک فوج کا۔ وہ کہنے لگے یہ دستہ اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا۔ کہتے میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے، کہتے ابھی میری انگلی اٹھی تھی میں نے دیکھا شہبازوں کی طرح جھپٹ کے وہ ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا لیکن اس کا چمڑا جو تھا وہ اڑا رہا، جس کی وجہ سے لڑتے لڑتے رکاوٹ ہوتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو پاؤں تلے رکھ کے توڑ کے پھینک دیا۔ جو جہاد کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے وہ اپنا بازو بھی ہو تو اس کو ہٹا دیں گے راستے سے۔ ابو جہل کی ٹانگیں کاٹی اور پھر دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے، ننھی ننھی تلواریں، چھوٹے چھوٹے بچے، معاذ اور محفظ افرا کے بیٹے، یہ دونوں حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور، ایک نے کہا حضور ہم نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حضور میں نے قتل کیا ہے۔ یہ آپس کے اندر میٹھی لڑائی لڑنے لگے۔ حضور فرمانے لگے تم نے تلواروں کو دھویا تو نہیں ابھی؟ کہا نہیں حضور۔ فرمایا لاؤ اپنی تلواریں۔ تو جب تلواریں لائی گئی تو دونوں کو خون لگا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا ہے۔ تو یہ غزوہ جاری تھا اور کافر کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر موقع پہ قتل ہو گئے، 70 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، باقی دم دبا کے بھاگ گئے اور سخت سراسیمگی کا عالم، نعرے تکبیر کے لگ رہے ہیں۔ صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر کود پڑتے ہیں۔ آواز آتی ہے اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ ہیزوم کون ہے؟ اور آواز دینے والا بھی نظر نہیں آتا۔ فرمایا یہ جبریل کی آواز ہے اور ہیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ وہ اپنے گھوڑے کو کہتا تو بھی آگے ہو جا۔ شانہ بشانہ مسلمانوں کے جبریل بھی لڑ رہا تھا، وہ بھی جہاد میں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اسلام کی فتح کی، اسلام کو کامیابی دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لڑتے اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ حضور علیہ السلام 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ قیام فرمانے کے بعد حضور وہاں چلے، راستے میں ایک جگہ پہ حضور نے پڑاؤ کیا تو جبریل آ گئے
اور جبریل نے کہا رضیتا یا رسول اللہ، حضور آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں راضی ہو گیا ہوں۔ کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کر آنا ہے، اگر اجازت دے تو آنا ہے، تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضور فرمائے چلے جاؤ۔ حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کی فتح عطا فرمائی۔ یہ آگے آگے چلے گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ، اور جا کے لوگوں کو کہا لوگوں مجدہ بات، مبارک ہو، ابو جہل قتل ہو گیا، امیہ قتل ہو گیا، ولید قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، ابو البختری قتل کر دیا گیا، ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ 70 ان کے قتل ہوئے، 14 مسلمانوں کے شہید ہوئے، 13 موقع پہ اور ایک راستے میں۔ اب منافق تو کہہ رہے تھے اتنی بڑی قوم سے ٹکرانا یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کھجوروں کے ڈنڈے تھے، تلواریں بھی کن تھی، یہ کیسے لڑے ہوں گے؟ وہ کہنے لگے غلط کہتے ہو، غلط کہتے ہو، تمہاری عقل کو کچھ ہو گیا ہوا ہے۔ بلکہ ایک منافق نے کہا کہ زید بن حارثہ جس اونٹ پہ سوار ہے وہ تو حضور کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور نہیں ہے، یہ ان کے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کافروں نے اتنا پراپیگنڈا کیا منافقوں نے کہ مجھے بھی شک ہو گیا۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی واقعی مسلمانوں کو پتہ ہوئی ہے؟ تو میرے باپ نے کہا بیٹا کیا کہتے ہو، اللہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عاصم بن عدی کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو ایک طرف کیا، میں نے کہا احقا ما تقول یا ابن رواحہ، اے رواحہ کے بیٹے جو تم کہتے ہو حق کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ای واللہ، اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ کافر بھاگ گئے، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ گواہیاں دی تو جو بچے تھے نا مدینے میں وہ باہر گلیوں میں نکل آئے اور اونچی اونچی آواز کیا لگاتے تھے؟ وہ کہتے تھے قتل ابو جہل الفاسق، وہ فاسق ابو جہل قتل کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور اب وہ تیاریاں کرنے لگے حضور کے استقبال کی۔ آقا کریم جب تشریف لائے وہ منظر مدینے کا دوبارہ تازہ ہو گیا، اور آج میں اس کو مختلف خطبے سید سے پڑھ رہا تھا۔ کیسا وہ خوبصورت منظر کہ جب حضور تشریف لائے حضور کے چہرے پہ طمانیت کا نور تھا، چہرہ چمک رہا تھا، اور جب حضور نے قدم مدینے میں رکھے تو بنو نجار کی وہی بچیاں دف لے کر آ گئی، اور انہوں نے چھتوں کے اوپر چڑھ کر وہی گیت جب حضور آئے تھے تو گایا تھا، آج پھر ان کی زبان پہ ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، کہ وہ دیکھو چاند طلوع ہو گیا وداع کی پہاڑیوں سے، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے۔ اور حضور یوں تشریف لائے مدینہ کے اندر، اللہ نے اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے، اور اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ 22 رمضان کو حضور نے مراجعت فرمائی، اور جمعے کا دن تھا جب حضور مدینہ شریف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دے دی، مٹھی بھر جماعت، 313 افراد، اور ان کے بدن کے اوپر چیتڑے تھے، بلکہ عمیر بن وہب یہ ابو جہل کا جاسوس تھا، اس نے کہا جا مسلمانوں کی تعداد دے کر آ کتنی ہے۔ عمیر بن وہب جب واپس پلٹا تو اس نے طلاع دی کہ میں نے خوب وادیاں ٹیلے دیکھے ہیں، کمک بھی پیچھے موجود نہیں، وہ صرف 3 اونٹ کھا سکیں گے، یعنی صرف ان کی اتنی تعداد ہے۔ ابو جہل کہنے لگا پھر تو 300 کے آگے پیچھے، کہا ہاں، کہا ان کے پاس اسلحے بھی بڑے تھوڑے، بدن پہ جو کپڑے ہیں ان کو پیبند لگے ہوئے، پیٹ بھی ان کے کمر سے جڑے ہوئے۔ ابو جہل نے صنادید قریش کو اپنے خیمے میں بلا لیا، کہا آپ سنتے ہو عمیر کی رپورٹ، کل لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو اور انہیں جکڑ جکڑ کے اونٹوں کی پشتوں سے باندھنا، اور پھر جا کے حرم کی دیواروں سے باندھنا، لوگوں کو تماشا دکھانا کہ یہ نئے دین کے دعوے دار تھے۔ جب صنادید قریش کو بلا کر یہ رعونت بری بات ابو جہل نے کہی تو عمیر جو مسلمانوں کو دے کر آیا تھا اس نے جو جملہ کہا وہ سنیے۔ اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا، اے قریش کے سرداروں تکبر میں نہ آؤ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ میری موتیں اٹھا کے لے آئی، اور تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے، اور میں نے زخمی سانپوں کی طرح انہیں پیچ و تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے، واللہ کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے لوگ تمہارے مر جائیں تو پھر افسوس ہے تمہارے جینے پر۔ تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانو تو رات کی تاریکی میں بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں۔ پھر اگلے دن میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ ہم جب 313 تھے تو جبر کے خلاف یوں کھڑے ہوئے اور ظلم کا سر بھی توڑا اور فخر بھی توڑا۔ آج دنیا کے اوپر 1 ارب 40 کروڑ انسان درماندہ، خستہ اور بدحال ہیں۔ آج حال یہ ہے کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک
तोरा गोरा से तकरीर तक, मूसल से बगदाद तक, जावा के साहल से रिबात के कूचा बाजार तक, नील से काश्मीर तक, अल कुद्स से कश्मीर तक, दरिया आमू की लहरों से डल झील के किनारों तक हर सम कुफर दंदना रहा है और हम दफाई पोजीशन में भी नहीं रहे। आज पूरी दुनिया के ऊपर 1 अरब 40 करोड़ इंसान कभी खानमा बर्बाद न होते अगर उन्हें बदर वालों का जज्बा नसीब हो गया होता। हमारे पास आलाते हरबो ज़रब ना भी हों, लेकिन मुसलमान जब जुल्म के मुकाबले में खड़े होते हैं तो बड़ी बड़ी कुव्वतें दम तोड़ जाती है, उनका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। आज हमारी बदबख्ती और हमारी रुसवाई का समा इसलिए पैदा हुआ, हमारे पास असले भी मौजूद हैं, एटमी सलाहियत से भी हम माला माल हैं, नहीं है तो जज्बा बदर हमारे पास नहीं है। कुफ्र और इस्लाम की पहली बाकायदा टक्कर और पहली बाज़ाबिता लड़ाई ग़ज़वा बदर के नाम से मुअन्वन है। हक और बातिल का पहला टकराव इस अंदाज से हुआ कि मेरे रब ने भी इसको यौम फुरकान कह के पुकारा। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, आप जानते हैं कि पूरे कुरैश और कुफ़ार हुजूर और हुजूर के ग़ुलामों पे टूट पड़े। तरह तरह की अज़ियतें, परेशानियाँ, दुख, मुसीबतें, मकावमतें, मुखालफतें, नुक्ताचीनियाँ, नामुवाफ़िक हालात के चक्कर, क्या कुछ नहीं था जो हुजूर ने सहा न हो। राहों में कांटे भी बिछाए गए, गड़े भी खोदे गए, कूड़े भी फेंके गए और तरह तरह की अज़ियतें दी गई, आवाज़ें कसे गए। हुजूर के ग़ुलामों को मश्क़ सितम भी बनाया गया। तपते हुए संगरेज़ों पे हज़रत बिलाल हबशी को खींचा गया, तपते हुए कोयलों पे उनको लटाया गया। हज़रत सुमैया को मक्कातुल मुकर्रमा के एक चौक में अबू जहल ने कत्ल किया। ये इस्लाम की पहली शहीदा है जिनके खून से मक्के की सरजमी लालाजार बनी। हज़रत अम्मार इब्न यासिर की वालिदा हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके खून से मक्का लालाजार हुआ। हज़रत यासिर को शहीद किया गया। कौन कौन से दुख थे और दुखों की कौन कौन सी किस्म थी जो आजमाई ना गई हो। फिर हुजूर ताइफ गए तो जो मुसीबतें, जो दुख वहाँ पहुँचे, वो एक अलग दर्दनाक कहानी है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, मैंने एक दिन हुजूर से पूछा, हुजूर उहद के दिन से सख्त भी ज़िंदगी में कोई दिन आया था? सहाबा की नज़र में उहद के दिन से सख्त दिन कोई नहीं गुजरा है। जब हुजूर के सके चचा शहीद कर दिए गए और उनका मुसला बनाया गया, आज़ाए बदनियाँ काट लिए गए और उनका हार परोया गया। हुजूर के सर पे पट्टी बंधी हुई थी, आंखों में आंसू थे और बार बार पूछते थे, मा फ़अल अम्मी, मेरे चचा की कहानी सुनाओ, मेरे चचा की बात सुनाओ। तो ये सख्त तरीन दिन था। तो अर्ज़ की, हुजूर क्या उहद के दिन से सख्त दिन भी कभी जिंदगी में आया? फरमाया, हाँ आयशा, जब ताइफ के बाजारों में तेरी कौम ने मुझे पत्थर मारे तो ये दिन उहद के दिन से भी सख्त था। उनके 3 सरदारों के पास हुजूर पैगाम हक लेकर गए, उनकी हमदर्दी का जज्बा लेकर हुजूर तशरीफ ले गए, लेकिन उन्होंने हुजूर की दावत को मुस्तरद कर दिया, बल्कि ओबाशों के हाथों में पत्थर दिए और हुजूर जब वापस होने लगे तो उनको 2 रोया के तारों में खड़ा कर दिया। वो हुजूर के पाँव पे पत्थर मारते थे, हुजूर पाँव उठाते तो वो दूसरे पाँव पे पत्थर मारते। शिद्दत दर्द और एहसास कर्ब से जब हुजूर बैठ जाते तो उनके 2 गुंडे आगे बढ़ते, हुजूर को कंधों से पकड़कर उठाते और फिर पत्थर मारते। फरमाया, आयशा, ये दिन उहद के दिन से भी सख्त था जब ताइफ के बाजारों में तेरी कौम ने मुझे पत्थर मारे थे। शाब अबी तालिब में जो 3 साल काटे, भला उसको तारीख कैसे भूल सकती है? दरख्तों के पत्ते खा खा के गुजर औकात हो रही है, औरतों की छातियों से दूध खुश्क हो गए। 3 साल समाजी बाइकाट कुफार ने कर दिया और गल्ला तक न पहुंचने दिया, वहां पानी ना पहुंचने दिया जाता। और वो 3 साल दुखों की, अजियतों की एक दास्तां है जो रत्म हुई, लेकिन पाए इस्तिकलाल में लर्जश नहीं आने पाई। जिनके मकासद जलील हों, रास्ते की सख्तियां उनके कदमों को रोक नहीं सकती हैं। तकलीफें, अजियतें, मकावमतें, दुख, रकावटें उनके राहों को खत्म नहीं कर सकती और उनके उठने वाले कदम आगे ही बढ़ते रहते हैं। वो तो पीछे मुड़ के देखना भी तौहीन जुस्तजू समझते हैं। तो रह न बलते शौक है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल। वो तो आगे बढ़ना ही जिंदगी का हुस्न और जिंदगी का जेवर समझते हैं। मेरे और आपके आका और मौला
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے دکھ سہے، سارے غم جھولی میں ڈالے، ساری تکلیفیں سہی، زبان سے بد دعا بھی نہیں دی۔ طائف کے بازاروں میں جب یہ اذیت ناک مراحل سے گزرے، اس وقت جو 7 صحابہ تھے انہوں نے عرض کی حضور ان کے لیے بد دعا بول دیں۔ فرمایا میں رحمت بن کے آیا، میں زحمت بن کر نہیں آیا۔ لیکن ان کا پیغام جب اسرار ہوا تو حضور نے ہاتھ اٹھا دیے۔ صحابہ منتظر تھے، ابھی لب جنبش کریں گے اور ابھی آسمان سے پتھر برسیں گے، یہ 2 پہاڑ طائف کے آپس میں جڑ جائیں گے اور یہ درمیان میں پس جائیں گے۔ لیکن جب لب واہ ہوئے، کلمات کیا ترتیب آئے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، اگر جانتی ہوتی تو مجھے یوں پتھر نہ مارتی، میری راہوں میں پھول بچھاتی۔ تو پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ نبی کا ہی حوصلہ ہے، بلکہ دعا کرتے ہیں الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھروں والی زمینوں پر۔ فرمایا مجھے ان سے نہیں ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ تو آقا کریم اس انداز کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو دعائیں دیتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، حضور ہم کمزور تو نہیں ہیں، فرمایا عمر ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا ہے۔ پھر حکم ہجرت آ گیا، چھوڑ دو اس بستی کو، مکے والے قدردان نہیں ہیں، یہ لوگ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، میرے محبوب چھوڑ دو، مدینے والے تمہاری راہیں تک رہے، جاؤ جا کے انہیں اپنی زیارت کی دولت سے مالا مال کرو، وہ تمہارے پہ فدا ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ حضور جب گئے، اہل مدینہ نے جس انداز سے استقبال کیا وہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ طلع البدر علینا کی صدائیں جس طرح گونجی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی لب بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لائے۔ عجیب ماحول تھا، مدینہ چمک رہا تھا، ہر گھر میں خوشی تھی، ابو ایوب انصاری کا آنگن مہک رہا تھا، وہ خوشی سے گیت گا رہے تھے، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک درباں شدست تمہارا۔ لوگوں آج شاہوں کا شاہ ہمارے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے، جبریل بھی فرشتوں کو لے کر آج ہمارے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ کیسا ماحول تھا، آقا کریم نے یہاں آ کے ریاست مدینہ کی طرح ڈالی اور یہاں ایک نظم قائم کیا، یہودیوں سے معاہدے کیے، کفار مکہ کو یہ سب کچھ ایک آنکھ نہ پایا۔ ابو جہل نے عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا کہ اہل مکہ جو ہمارے سے تمہارے پاس گئے ہیں ان سے لڑائی کرو، ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیں گے۔ اس طرح اس مضمون کا ایک خط مسلمانوں کو بھی لکھا اور مختلف ان کے جتھے مسلمانوں کی چراگاہوں پہ حملہ کرتے رہے اور مسلمان بھی ان کا جواب دیتے رہے۔ عمر حضرمی کا قتل ایک اہم ایشو بنا اور اس کے بعد ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا، تو جب انہیں خطرہ لاحق ہوا تو اس نے زمزم غفاری ایک شخص کو سونا دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کے تم اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے اور مدد کو پہنچو۔ یہ ادھر سے چل پڑا، ادھر حضور کی پھپھی حضرت عاتقہ سلام اللہ علیہا کو خواب آیا کہ ایک سوار اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اے اہل غدر اپنی قتل گاہوں کو 3 دن کے اندر اندر توڑو۔ تو اس کے بعد وہ اونٹ سوار کعبۃ اللہ کی چھت پہ آ گیا اور یہ تو حضور آگے بڑھے۔ اب جب حضور وہاں پہنچے تو کافروں نے پہلے ہی اونچی جگہ پہ پتھریلے علاقے میں پڑاؤ ڈال لیا ہوا تھا، وہاں انہوں نے اپنے خیمے گاڑ لیے تھے اور جس سمت حضور تھے یہ علاقہ نشیبی تھا اور ریت تھی، چلتے ہوئے پاؤں دھنستے تھے اور چلنا مشکل ہو رہا تھا، سخت گرمی، 17 رمضان۔ حضور علیہ السلام وہاں پہنچے، حضرت سعد نے عرض کی حضور اگر تو اللہ کا حکم ہے یہاں خیمے گاڑنے کا تو میں کچھ نہیں عرض کروں گا، لیکن اگر آپ رائے لینا چاہیں تو میرا خیال ہے ان کنوؤں کے آگے ہم اپنے خیمے نصب کر لیں تاکہ یہ کنویں ہماری پشت پہ چلے جائیں اور ان کنوؤں کو پاٹنے بند کر دیں۔ تھوڑا تھوڑا پانی تھا کنووں میں اور وہ بھی بہت نیچے۔ اب جب حضور وہاں پہنچے، یہاں مورخ اسلام حفیظ جلندری نے وادی بدر کی فریاد کو بیان کیا۔ وادی بدر نے جب اپنے دامن میں اترتے ہوئے ان مقدس مہمانوں کو دیکھا تو وادی بدر نے اللہ سے فریاد کی۔ سنو بدر نے کیا کہا، الہی کیا خبر تھی، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا
خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ مالک مجھے پتا ہوتا طوفان نوح میرے اوپر سے گزرا تھا، میں کوئی پانی جمع کر رکھتی، آج ان غازیوں کو، ان مجاہدوں کو میں پانی پیش کرتی، میں شبنم کے قطرے ہی جمع کرتی رہتی، اور آج تیرے رسول کے غلاموں کو وہ پانی پیش کر دیتی۔ مجھے کیا پتا کہ میرے بھی مقدر جاگیں گے، تیرا ساقی کوثر یہاں جلوہ گر ہوگا، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے۔ میرے مالک سورج کو کہہ دے اب یہ تو نہ آگ برسائے، تیرے محبوب کے قدم اس دھرتی پہ آگے ہیں، اور میرے دامن سے جب تیرے محبوب کے غلاموں کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ یا اللہ میری فریاد پوری کر لے۔ اس وادی نے فریاد کی اور دعا کرتے ہوئے وادی نے کہا برائے چند ساعت ابر باران بھیج دے یا رب، برائے چند ساعت ابر باران بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ وادی نے یہ دعا کی، دعا صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر، یکا یک ابر باران آسماں پر چھا گیا آ کر، مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا اٹھی تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا اٹھی۔ عجیب منظر بن گیا، اچانک بارش برسنا شروع ہو گئی اور یہ نشیبی علاقے کے اندر جو ریت تھی وہ جم گئی اور حوض پانی سے بھر گیا، اوپر کیچڑ ہو گیا، وہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں پھسلتے ہیں اور یہاں پاؤں جمنے لگے۔ یہ اللہ کی پہلی مدد تھی جو بدر میں مسلمانوں کو پہنچی۔ رات ہوئی، کفار نے عیش و نشاط کی بزم سجائی، لونڈیاں ساتھ آئی تھیں اور گانے والی عورتیں ساتھ تھیں جو گا گا کے ان کو داد عیش دیتی تھی، شرابوں کے جام ڈنڈائے جانے لگے۔ ادھر فاقہ مستوں کی یہ مٹھی بھر جماعت، حضور کے لیے مسجد عریش بنائی گئی، ایک چھپر تیار کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں ساری رات حضور نے سجدوں میں، قیام میں اور رکوع میں گزار دی، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے اللہم ھذا قریش اقبلت بخیلائھا وفخرھا تحادک وتکذب رسولک اللہم فنصرک الذی وعدتنی۔ اے اللہ یہ قریش بڑے فخر سے آئے ہیں، تجھے بھی جھٹلاتے ہیں، تیرے رسول کی بھی تکذیب کرتے ہیں، میرے مالک جو میرے سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی چادر انور سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی اور کندھوں سے سرک کے حضور کی کمر پہ آ جاتی، اور میں حضور کی چادر دوبارہ سر پہ دیتا اور عرض کرتا بس کرو یا رسول اللہ، بس کرو، اللہ کی مدد آ جائے گی، بس کرو۔ لیکن حضور بار بار کہتے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ ساری رات حضور نے دعاؤں میں گزار دی۔ جب سحری کا وقت ہوا، نماز ہوئی، حضور نے لوگوں کو کہا لوگوں صفیں سیدھی کر لو۔ حضور نے ہاتھ میں چھڑی یا کوئی تیر پکڑا ہوا ہے اور لوگوں کو کہا کہ صفیں سیدھی کرو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ سب سے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، حضور نے وہ چھڑی سے ان کے پیٹ میں ٹھوکر دی کہ اس طرح یا سواد، سواد سیدھے ہو جاؤ۔ تو حضرت سواد سیدھے ہو گئے، ساتھ ہی عرض کرنے لگے حضور مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے، درد ہوا ہے، میں آپ سے بدلہ چاہتا ہوں، قصاص مانگتا ہوں۔ سارے صحابہ ان کے کان کھڑے ہو گئے، اس حالت میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا بدلہ لے لے۔ عرض کی حضور جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرا پیٹ برہنہ تھا، حضور نے زرہ کے بند کھول دی اور پیٹ ننگا کر دیا۔ حضرت سواد نے جب حضور کے چمکتے ہوئے بطن کو دیکھا فقبل بطنہ، تو چمٹ گئے اور حضور کے پیٹ کو چومنے لگے۔ حضور نے فرمایا سواد تجھے اس چیز پہ کس نے ابھارا؟ عرض کی حضور منظر آپ کے سامنے ہے، میں اس لیے یہ کام کیا ہے کہ آخری وقت میرا بدن آپ کے بدن سے چھو جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صفوں کو سیدھا فرمایا اور پھر جا کے حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا اور پھر حضور نے ایک ایسی دعا مانگی، آج تک ایسی دعا کسی نے نہیں مانگی ہوگی، بڑی ناز والی دعا، بڑی انداز والی دعا، ایسی دعا آج تک نہ کسی نے مانگی اور نہ کوئی مانگ سکتا ہے۔ حضور